उसी में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है सारिस कुलज़ेब और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने हमें वक्त दिया ताकि हम लोग खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसका नाम जिंदा गवाही है। और आज हमारी गवाही का चौथा एपिसोड है। और आज हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम पास्टर फुतस रजा, जो पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी। वेलकम पास्टर। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, इवेंजलिस्ट सोनू गौरी का और जिंदा गवाही प्रोग्राम का कि आज ये खुदावन ने फजल किया और ये मुमकिन हुआ कि हम मिलकर जो है इस प्रोग्राम को कर सकें और मैं अपनी गवाही भी इस प्रोग्राम में शेयर कर सकूं। तो इस प्रोग्राम के आगाज में मैं चाहूंगा कि हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ें और अव्वल दर्जा खुदा उनके कलाम को दे। दानियल नबी की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 32वीं आयत। और वो अहदे मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। आमीन। खुदावन को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी और मौजूदा मिसाल जो है वो हमारे सामने जिंदा गवाही प्रोग्राम है। और इवेंजलिस्ट सोनू गौरी ने और ब्रदर सलास ने ये कर दिखाया है और जिंदा गवाही प्रोग्राम हमारे सामने लाए हैं। और ये खुदावन की पहचान के सबब से है और सारा इज्जत और जलाल उसी के नाम को है और ये सब कुछ जो है खुदावन के जलाल के लिए है। आमीन। जी ब्रदर, और आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी। वेलकम पास्टर। थैंक यू। मैं खुदावन ने मुझे लड़कपन में ही चुन लिया। जब मैं छोटा ही था खुदावन ने चुन लिया, लेकिन इससे पहले कि खुदावन मुझे चुनता, खुदावन ने मुझे ढील दे रखी थी और मैं खासा बिगड़ा हुआ बच्चा था। और छोटी एज में मेरे बड़े बड़े काम थे बुराइयों में, और छोटी एज में मेरे बड़े बड़े दोस्त थे, बड़ी उम्र के लड़कों से दोस्ती रखता था। और मैं इतना बिगड़ा हुआ बच्चा था, मैं स्कूल नहीं जाया करता था। घर से स्कूल जाता था और मेरा भाई साथ जाता था, लेकिन वो आगे चला जाता था तो मैं पीछे से मुड़ जाता था और रेलगाड़ी की पटरियों पर चलता रहता था। और मैं वहां से स्नूकर खेलने चला जाता था, वीडियो गेमिंग के लिए चला जाता था और भी बहुत सी आवारागर्दी करने वाला लड़का था। और मैं नशे करने लग गया था और मैं लड़ाइयां झगड़े करने लग गया था। और खुदावन ने एक दिन मुझे चेंज करना था और उसके लिए उसका एक प्लान था। एक दफा मैं अपनी छत पर सिगरेट पी रहा था। मेरी उम्र गालबन 13 साल थी, लेकिन मेरी वालदा जो है वो खुदावंद में है, शुरू से ही वो खुदावंद के साथ हैं और वो सहन में दुआ कर रही थी। मेरी माँ जो सहन में दुआ कर रही थी, उन्होंने मुझे देखा मैं छत पर सिगरेट पी रहा हूँ, तो वो छत पर आई और उनके हाथ में एक स्टिक थी और मैं डर गया और मैंने उनका हाथ छुड़ाया और मैं भागकर चर्च चला गया। इससे पहले कभी मैं भागकर चर्च नहीं गया। जी। मैं अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर मैं चर्च चला गया और वहां पे रात गुजारी। पादरी साहब जानते थे। सुबह को मेरी मामा जो हैं वो चर्च में आई और उन्होंने पास्टर साहब से कहा कि इस बच्चे ने ये शरारत की है
لیکن پاسٹر صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ کا بیٹا اچھا بچہ ہے، جی یہ بہت اچھا ہے۔ میں دروازے کے پیچھے ان کی بات سن رہا تھا، اسی دم میں تبدیل ہو گیا جی اور میں اپنے قدموں پہ تو کھڑا تھا، لیکن میرے اندر جو برا انسان تھا وہ گر گیا تھا، اور میرا ضمیر جو ہے وہ پست ہو گیا تھا جب پادری صاحب نے مجھے اچھا کہا۔ جی اس سے میں دوسروں کو کہنا چاہوں گا، پیرنٹس کو اور بڑوں کو، کہ بچوں کو اچھا کہیں تاکہ وہ خود کو اچھا سمجھیں اور اچھائی بھی کر سکیں۔ جی تب کیا ہوا کہ مجھے پادری صاحب جو مجھے اچھا سمجھتے تھے، جنہوں نے مجھے اچھا کہا، میرا ان کے ساتھ رجحان بڑھ گیا اور ان سے میں بات چیت کرنے لگ گیا اور ان کی بات ماننے لگ گیا اور جی تابع داری کرنے لگ گیا، ان کے ساتھ وقت گزارنے لگ گیا، اور میری زندگی تبدیل ہوتی گئی۔ آمین اور ان کی تابع داری میں میری ساری ایکٹیویٹیز جو برائی کی تھی، وہ چرچ میں ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے میری ساری ایکٹیویٹیز جو ہے برائی سے بھلائی میں بدل گئی۔ آمین اور 2011 میں 7ویں مہینے کی 7 تاریخ کو خدا ان کے فضل سے میں نے واٹر بیپٹیزم میرا ہوا، میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اور پھر اس وقت سے میں دن میں 2 بار دعا کرتا تھا۔ صبح 4 بجے میں دعا کرتا تھا، رات کو 7 سے 8 بجے میں دعا کرتا تھا، اور جوانوں کے گھروں میں جا کر ان کو لے کر آتا تھا کہ ہم دعا کریں، اور میں 20 ابواب جو ہے پادری صاحب کے ساتھ مل کر ہر روز تلاوت کرتا تھا، اور 3 مہینے کے اندر مجھے خداوند نے پاک روح سے معمور کیا، اور میں زبانیں بولنے لگ گیا، غیر زبانیں میں بولنے لگ گیا، روح القدس مجھ پر نازل ہوا، اور میں اس میں بڑھتا گیا، میں دعا اور روزے کرنے لگ گیا، رکھنے لگ گیا روزہ، اور دعا کرنے لگ گیا، اور زبانیں بولتا رہا۔ اور کیا ہوا کہ ایک دن خداوند مجھ پر ظاہر ہوئے، انہوں نے مجھ سے کلام کیا۔ میں 3 دن سے دعا روزے میں تھا، اور رات کا ٹائم تھا، وقت مجھے یاد نہیں، بہت رات تھی، کافی ٹائم گزر چکا تھا، میں دعا میں تھا، اور خداوند کا کلام نازل ہوا، اور میرا سر کارپیٹ پہ جو نیچے تھا زور سے لگا، اور مجھے آواز آئی، میں تجھے ملک پاکستان میں استعمال کروں گا۔ آمین اور اس کے بعد ایک لمبا پیریڈ، کئی گھنٹے مجھے ہوش نہ آیا، اور وہ میری زندگی کا بہت اہم وقت تھا۔ اور کیا ہوا کہ میں اس بات کو آہستہ آہستہ بھول گیا، لیکن اس کے بعد آج 2020 میں جو ہے 7 سال کے بعد جب میں دیکھتا ہوں تو خداوند کا وہ کلام آج بھی قائم ہے۔ خداوند مجھے ملک پاکستان میں کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور میں جیزس مووی ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعہ سے گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر مسیح کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہم بائبل ڈسٹریبیوشن، سینکڑوں لوگوں کو بائبل دے چکے ہیں، بہت سی روحوں کو جیتا ہے، اور ہم غریب بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھانے کی خدمت شروع کر رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ خداوند کے کلام کی منادی کے لیے میں آپ کو شہروں کے نام بتاتا چلوں تو وقت کم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو کہہ دوں کہ پنڈی سے پتوں تک خداوند کثرت سے مجھے استعمال کر رہا ہے، بہت سے علاقوں میں، پھول نگر میں، رائے ونڈ میں، کچی کوٹھی میں، چھانگا مانگا میں، لاہور میں، بہت سے ایریاز میں خداوند استعمال کر رہا ہے۔ اور ہم نے بحریہ ٹاؤن میں، بھٹوں پر، امیروں میں، فقیروں میں، ہر جگہ پر جہاں خداوند کی مرضی ہوئی ہے، خداوند کے کلام کی منادی کی ہے۔ میں اپنے چرچ میں، جو میرا مقامی چرچ ہے، وہاں پہ ترجمے کی خدمت کرتا ہوں،
جو باہر کے بیرون ملک سے خدا کے خدام، خدا کے خادم آتے ہیں، پیغام سناتے ہیں، آن لائن ہو یا وہ بائی سیلف آئیں، تو ان کا ترجمہ کرنے کی خداوند نے مجھے خدمت بخش رکھی ہے۔ اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں چھوٹی ایج میں برا لڑکا تھا تب بھی میرے بڑے بڑے کام تھے، اور اب جب میں خداوند میں آ گیا ہوں تو ابھی بھی چھوٹی ایج میں میں خداوند کا چھوٹا خادم ہوتے ہوئے بڑی خدمت رکھتا ہوں، بڑا خداوند کا کام کرنے والا خداوند کا چھوٹا خادم ہوں۔ آمین۔ آمین۔ جی پاسٹر، آپ کی بہت ہی اچھی گواہی ہے کہ جیسے چھوٹی عمر میں بھی خداون سب کو جو خداون جس کو بھی چاہے وہ چن سکتا ہے۔ جیسے سیمیل کی ہم لوگ مثال لے لیں کہ سیمیل کو خداون نے چھوٹی عمر میں خداون نے سیمیل کو استعمال کیا تھا، ویسے ہی خدا نے آپ کو استعمال کیا، اور آپ کی گواہی بہت ہی اچھی تھی۔ تو لاسٹ میں ہمارا یہ سوال ہے پاسٹر کہ آپ ہمارے ینگسٹر جو ہمارے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، میں جوانوں کے لیے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ میسج لے کر آیا ہوں کہ ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ مبارک ہے وہ جو جوانی کے ایام میں خداوند اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم بائبل مقدس میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہماری نصیحت اور تربیت کے لیے باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم ان میں سے کچھ پر غور کریں گے۔ میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس میں سے نکالیے گا وائز کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ آئے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خداوند تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ آمین۔ میں مخاطب ہوں ان سب سے جو دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں، جوانی کے ایام میں یا لڑکپن میں یا جو بھی آپ کی عمر ہو، آپ دنیا میں اور دنیا کی رنگینیوں میں بزی ہیں، پھنس چکے ہیں، نکل نہیں پا رہے۔ میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جوانی اور لڑکپن باطل ہے۔ جب 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جوانی اور لڑکپن باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور میں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب ہم 9ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جوانی میں خوش ہو اور اپنا جی بہلا۔ جوانی میں خداوند کے خادم ہیں، میرے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جوانی کی ایج ہے یہ بیل کی مانند ہے، جیسے انگوروں کی بیل ہوتی ہے۔ اس کو جیسے ہی سہارا ملے گا یہ بڑھتی جائے گی، اس طرح سے اس طرف کو بڑھتی جائے گی، اور اگر اس کو اچھی صحبت ملے گی تو یہ اچھا شخص جو ہے اس میں پرورش پائے گا۔ اگر جوانی کے ایام میں بری صحبت ملے گی، برے لوگوں میں بیٹھیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو بری جو ہے آپ کی شخصیت بنے گی۔ جس طرح لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، اسی طرح اچھی صحبتیں بری عادتوں کو سدھار دیتی ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ آنکھوں کی منظوری، جی کا بہلانا، اس میں ہم اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں، اپنے ماحول پر غور کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کی منظوری میں ہماری نظر کا پاک ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وائز کہتا ہے کہ لکھتا ہے کہ آنکھوں کی منظوری میں چلے گا تو، لیکن خداوند تجھے عدالت میں لائے گا، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ آنکھوں کی منظوری
غیر اخلاقی فلمیں بھی ہو سکتی ہیں. آنکھوں کی منظوری میں آپ کو اچھا لگنے والی ہر وہ چیز آپ میں صاف صاف کہہ دوں کہ آپ جو لڑکیوں کو آنکھوں کی منظوری سے مراد یہ ہے کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ جوان عورت کو بہن جان کر تربیت کر، ایمان کی روح سے نصیحت تربیت کر بہن جان. تو ہمیں بائبل کے مطابق چلنا ہے. آنکھوں کی منظوری میں کچھ بھی عیش و عشرت بھی ہو سکتی ہے، اور جی بہلانے میں شہوت پرستی بھی ہو سکتی ہے، نشہ بازی بھی ہو سکتی ہے، جی بہلانے میں مے نوشی بھی ہو سکتی ہے، جی بہلانے میں وقت کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے، جی بہلانے میں عیاشی بھی ہو سکتی ہے. ان سب کے لیے وائز کی کتاب میں لکھا ہے خداوند تجھے عدالت میں لائے گا. اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ ہمیں ان سے بچنا ہے. کلام کہتا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے. اس میں ایک اور حوالہ جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک اور آیت ہم پڑھیں گے، پہلا تموتیس 4 باب اور 12ویں آیت. اس میں لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے، چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. عزیزوں، میں اس میں تھوڑا آپ کی رہنمائی کرتا چلوں کہ خداوند کا خادم پولوس رسول اپنے نوجوان شاگرد کو، فرزند کو خط میں لکھتا ہے، کیونکہ وہ جوان تھا. تیموتیس نوجوان لیڈر تھا. اس کو لکھتا ہے کہ تیری جوانی کی کوئی حقارت نہ کرنے پائے، یا اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ کوئی تجھ پر انگلی نہ اٹھانے پائے. کوئی اگر تیرا چال چلن ٹھیک نہیں تو کوئی تجھ سے ٹھوکر نہ کھا سکے، اور کوئی تجھے برا بھلا نہ کہے، یا کسی دوسرے کو تیرے خلاف کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی کسی کو موقع ملے. اور ایمان جو ہے ہم میں ہونا چاہیے. جس طرح یہ پیغام، یہ پیسج تیموتیس کے لیے اس وقت مؤثر تھا، خداوند کا کلام آج بھی ہمارے لیے بھی مؤثر کلام ہے. ہمارے لیے بھی یہ 100% مؤثر ہے. آج کے دور میں بھی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں لکھا ہے بلکہ، اگر ہم اس کو دیکھیں وائز کے ساتھ، اس کو کمپیریزن اس کا کریں تو جی بہلانے، دل کی خوشنودی، جوانی کی راہوں، آنکھوں کی منظوری کی بجائے ہم تموتیس کا یہ پیسج پڑھیں اور کہیں جوانی کی خوشیوں سے مراد جوانی کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جی بہلانا، دل کی منظوری، آنکھوں کی منظوری اور دل کی راہوں کی بجائے، بلکہ تو ایمان اور کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور پاکیزگی میں نمونہ بنے. ہم محبت میں، ایمان، پاکیزگی میں اور چال چلن میں نمونہ بنے، بجائے کہ ہم آنکھوں کی منظوری، جی بہلانے اور دل کی راہوں پر چلے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے دل جو ہے ہیلے باز ہے اور لالچی ہے. ہمیں دل کی منظوری میں نہیں چلنا ہے، کیونکہ دل ہیلے باز ہے. ہمیں خدا کے کلام کی منظوری میں چلنا ہے، ایمان کی منظوری میں چلنا ہے. ہمیں خداوند سے محبت رکھنی ہے، ایسی محبت جو خداوند یسوع مسیح نے کی. محبت جو ہے ہمیں اگاپے محبت رکھنی ہے. میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا، میرا مضمون جو ہے فرق ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ اگاپے محبت رکھنی ہے. اگاپے محبت وہ ہے
جو بدن کی محبت نہیں ہے۔ اگاپے محبت وہ ہے جو خدا اور انسان میں تعلق ہے، جو فضل کے باعث جو انسان اور خدا میں محبت ہے، ہمیں وہ محبت رکھنی ہے اور پاکیزگی میں نمونہ بننا ہے۔ جب ہم آنکھوں کی منظوری میں چلتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا بدن کا چراغ آنکھ ہے، اور اگر تیری آنکھ ناپاک ہے تو تیرا سارا بدن ناپاک ہے۔ اسی طرح ہمیں پاکیزگی کے لیے آنکھوں کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں خود کو پاک رکھنے کے لیے اپنی آنکھ کو پاک رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر تیری آنکھ پاک ہے تو تیرا سارا بدن پاک ہے، اور چال چلن جو ہے ہمارا درست ہو، اور ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح ناصری پہ ہو، جو کامل کرنے والا ہے، ایمان کا بانی ہے، اور جو ہماری امید ہے، ہماری چٹان ہے، ہماری نجات ہے، ہمارا اونچا برج ہے، ہمارا سردار کاہن ہے، خداوند یسوع جو ہمارا اچھا چرواہا ہے، خداوند یسوع جو ہمارا کفارہ ہے، خداوند یسوع جو ہمارا بے عیب برہ ہے، جو ہماری خاطر قربان ہو گیا، ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع جو راہ، حق اور زندگی ہے، خداوند یسوع جو دروازہ ہے، خداوند یسوع جو قیامت اور زندگی ہے، خداوند یسوع جو دنیا کا نور ہے، خداوند یسوع جو انگور کا حقیقی درخت ہے، خداوند یسوع ہی نجات کا بانی ہے، ایمان کا بانی ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے، اور خداوند شفا کا منبع ہے۔ آئیے عزیزو، ہمارا ایمان جو ہے یسوع پر ہو، تاکہ ہم ابدی زندگی پا سکیں، ابدی نجات پا سکیں، ابدی حیات پا سکیں۔ یسوع کو قبول کریں، یسوع پر ایمان لائیں، اور کثرت کی برکت اور کثرت کی زندگی جو خدا کے بیٹے میں ہے اس کو پا سکیں، کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور خدا ان کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں۔ آج اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم سب بہت بابرکت ٹھہرے ہیں، اور آج کا کلام جو ہے میرا ایمان ہے، زندہ اور مؤثر اور پرتاثیر ہے، اور ہمیشہ خدا ان کا کلام پھل لاتا ہے، تاثیر کرنے والا کلام ہے۔ آئیے میرے ساتھ آنکھیں بند کیجئے گا، میں آپ کے لیے ایک دعا کرنا چاہوں گا۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو سن رہے ہیں آج، اے خداوند، جنہوں نے تیرا کلام سنا ہے، خداوند تیرا کلام جو آگ اور ہتھوڑے کی مانند ہے، تیرا کلام جو شہد کے ٹپکوں سے بھی میٹھا ہے، خداوند تیرا کلام جو میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، خداوند تیرا کلام جو ہمیں غسل دیتا ہے، تیرا کلام جو روح کی تلوار ہے، خداوند ہمارے لیے مؤثر ٹھہرے۔ خداوند گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن تیرا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ تیرے کلام کے لیے شکر ہو اے خداوند، آج اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو غسل دے، دھو کر پاک صاف اور نیا کر، اور یسوع کے لہو سے ان کو خداوند تو چھو، ان کو خداوند بلیس کر، اور خداوند جتنے تجھ پر ایمان لائیں، جتنے یسوع مسیح ناصری کے کفارہ پر ایمان لائیں، وہ نئے مخلوق ہیں، اور اب ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، ان پر عدالت نہ ہوگی، اور وہ خداوند نمونہ بنے، تیرے پیچھے چلیں، تجھے فالو کریں، تیرے نام کو جلال دیں۔ خداوند جتنے لوگوں نے آج خداوند توبہ کی ہے، تجھ کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا ہے، خداوند ان پر سزا کا حکم نہیں، وہ ابدی زندگی کے وارث ہیں اور شفا کے لیے حقدار ہیں، اپنی روحانی جسمانی شفا کو ریسیو کرتے ہیں۔ خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند ان کو بڑی برکت بخش دے، تیرے نام کو جلال ملے، اور خداوند جس طرح یسوع مسیح ناصری نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کی کہ انہیں شریر سے بچا کے رکھ، میں ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے یسوع مسیح ناصری کو قبول کیا ہے، خداوند انہیں آزمائش سے بچا کے رکھنا اور شریر سے بچا کے رکھنا، خداوند ان کو محفوظ رکھنا، ایمان میں بڑھتے چلے جائیں،
اور تیرا نام جلال پائے خداوند. بڑی برکت دینا. میں شکر گزار ہوں خداوند زندہ گواہی پروگرام کے لیے اور خداوند اس پروگرام کے ہوسٹ بردر سیلاس کے لیے اور بردر سونو گوری کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے. خداوند میں برکت چاہتا ہوں, ان کو بلیس کر اور خداوند تیرا نام جلال. بڑی برکت دینا اور خداوند تیرے نام کی بڑائی ہو. سارا عزت آنر سارا جلال تیرے نام کو ملے یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین. پریز گاڈ. آمین. تھینک یو پاسٹر کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہیں, اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں پاسٹر فلپس رضا کو ہمارے پروگرام میں بھیجا تاکہ ہمارے ویورز برکت پا سکیں. اور تھینک یو پاسٹر کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہیں, اینڈ گاڈ بلیس یو. آمین. God bless you. Bye bye. Thank you very much.